ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप तमाम? उम्मीद है आप तमाम बख़ैर होंगे। चलिए खुशामदीद आज की हमारी इस क्लास में। अब आज फिर हम आपके लिए एक सबक की आमोज़िश कर रहे हैं, तो इसमें मैं आपका खैर मक़दम करती हूँ। पहले इस शेर से मैं शुरू करूँगी। जीने का तर्ज सीखिए फूलों की ज़ात से, जीने का तर्ज सीखिए फूलों की ज़ात से, कांटों के बीच रहकर सदा मुस्कुराइए। तो प्यारे तलबा, अज़ीज़ तलबा, आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। तो कोई भी दुख हो, कोई भी गम हो, हमेशा क्या है उसका डट कर मुकाबला करते हुए हंसते मुस्कुराते रहना है। तो चलिए अब हम आपका इस्तकबाल इस क्लास में करते हैं तहे दिल से और आगे बढ़ते हैं क्लास में। चलिए पहले जो है अब मैं आपसे एक सवाल करूंगी, असनाफ़ सुखन में क्या क्या शामिल हैं बताइए। असनाफ़ सुखन में क्या क्या शामिल है बताइए। याद आ गया आपको? बिल्कुल, नज़म, गज़ल, रुबाई, ख़तआ, क़सीदा, मरसिया, मसनवी वग़ैरह शामिल हैं। तो असनाफ़ सुखन में क्या क्या शामिल हैं तलबा? नज़म शामिल है, गज़ल शामिल है, रुबाई शामिल है, क़ता शामिल है, क़सीदा शामिल है, मरसिया, मसनवी वग़ैरह शामिल हैं। बिल्कुल सही जवाब है आपका, आपको ये याद है। तो चलिए हम आपके लिए क़ता पेश कर रहे हैं। यूँ तो सब कुछ है ज़िंदगी में, यूँ तो सब कुछ है ज़िंदगी में, फिर भी एक कमी सी बाक़ी है, फिर भी एक कमी सी बाक़ी है। क्या है, क्यों है, कहाँ है, बस एक तलाश सी जारी है, बस एक तलाश सी जारी है। तो एक क़ता है तलबा, इसको हम क़ता कहते हैं। क़ता की जमा क्या है? क़तात होता है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और हमारा सबक क्या है। चलिए तलबा, आज हम नौबहार अदब से उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज में जो हमारा सबक है वो क्या है? क़तात नरेश कुमार शाह। क़तात नरेश कुमार शाह। तो यहाँ पर पहले इक्तिसाबी नुकात देख लेते हैं। नज़म की सन्फ़ क़ता से वाक़िफ़ होते हैं, नज़म की सन्फ़ क़ता से वाक़िफ़ होते हैं। शायर नरेश कुमार शाह के तारुफ़ और उनकी तसानीफ़ से वाक़िफ़ होते हैं। नरेश कुमार शाह की जो उनका जो तारुफ़ है उससे वाक़िफ़ होंगे और उनकी तसानीफ़ से भी हम वाक़िफ़ होते हैं। ख़तात और उनकी तशरीह से वाक़िफ़ होते हैं, फिर ख़तात भी और उनकी तशरीह से भी हम वाक़िफ़ होंगे। और अल्फाज़ व माने, सवालात व जवाबात और अमली काम से वाक़िफ़ होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम तारुफ़ पढ़ लेते हैं नरेश कुमार शाह का। तो नरेश कुमार शाह गज़ल, रुबाइयात और ख़तात के अच्छे शायर थे। नरेश कुमार शाह क्या थे? गज़ल, रुबाइयात, ख़तात के अच्छे शायर थे, यानी बेहतरीन शायर थे। उनकी पैदाइश रियासत पंजाब के ज़िला होशियारपुर के गाँव में 11 दिसंबर 1927 को हुई। कब हुई? 1927 को हुई। कहाँ पे हुई? यानी ज़िला होशियारपुर के गाँव में हुई, जो कि पंजाब रियासत में है, पंजाब स्टेट में है। वफ़ात 21 मई 1969 को हुई। फिराक गोरखपुरी ने लिखा था, नरेश कुमार शाह के ख़तात में शाद का गम उनकी शायरी में एक ऐसी आग भर देता है जिसमें गर्मी, आँच, शोले और रोशनी की तड़प होती है। देखिए कितने बेहतरीन अंदाज में फिराक गोरखपुरी ने कहा है कि नरेश कुमार शाह का जो गम था, उनकी निजी ज़िंदगी जो थी वो बहुत ही गमों से
گزر رہی تھی تو ان کے جو غم تھے تو وہ جو غم ہیں ان کی شاعری میں کیا ہے ایک آگ بھر دیتی ہے. تو اشعار کو پڑھنے سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ سارے غم کی تصویر کیا ہے ابھر کر وہاں پر آتی ہے. تو اس لیے فراق گورکھپوری نے کہا ہے کہ جس میں گرمی آج شعلے اور روشنی کی تڑپ ہوتی ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس نریش کمار کی تصویر بھی ہے. تو اس کو دیکھیے طلبہ, آپ کا جو تخلص تھا وہ کیا تھا؟ شاد. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب ہم ان کے تصانیف سے واقف ہوتے ہیں. یہاں پر ان کے تصانیف ہیں, دیکھ لیجئے اچھی طریقے سے. جو تصانیف ہیں وہ کیا ہیں؟ نظم میں بتکدا ہے, فریاد ہے, دستک ہے, آہٹیں ہیں, آیات جنوں ہے اور میرا منتخب کلام وغیرہ شامل ہیں. کیا کیا شامل ہیں؟ بتکدا, فریاد, دستک, آہٹیں, آیات جنوں, میرا منتخب کلام وغیرہ شامل ہیں. تو یہ نریش کمار شاد کی تصانیف ہیں بچوں. چلیے ہم اب قطعہ کسے کہتے ہیں اس سے واقفیت حاصل کر لیں گے. یعنی قطعہ جو ہے وہ دو شعروں کے مجموعے کو قطعہ کہتے ہیں. دو شعروں کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ قطعہ کہتے ہیں. قطعہ کی جمع کیا ہے؟ قطعات ہے. قطعہ کی جمع کیا ہے؟ قطعات ہے. اور مطلع کی قید سے یہ آزاد, مطلع کی قید سے کیا ہوتا ہے؟ یہ آزاد ہوتا ہے. اس میں کوئی مطلع نہیں ہوتا. جس طریقے سے غزل کے ہم پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع کہتے ہیں, جو کہ قافیے کا پابند ہوتا ہے, یعنی قافیہ ہونا چاہیے اس میں. تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ اس مطلع کی قید سے آزاد ہوتا ہے اور اشعار کی پابندی سے بھی مبرہ ہوتا ہے. تو یہاں پر اشعار کی بھی کوئی قید نہیں ہوتی. تو ہر شعر کا دوسرا مصرع قافیہ ردیف سے مزین ہوتا ہے. تو یہاں پر ہر ایک شعر کیا ہے؟ دوسرے مصرے میں اس کے جو قافیہ و ردیف کی جو پابندی ہوتی ہے وہ کیا ہے یہاں پر دوسرے مصرے میں وہ ہو سکتا ہے. تو یہاں پر قافیہ اور ردیف کو سے ہم اس کو آراستہ اور پیراستہ کر سکتے ہیں, سجا سکتے ہیں. مطلب تو یہاں پر قافیہ اور ردیف دوسرے مصرے میں ہو سکتا ہے, پہلے مصرے میں اس کی کوئی قید نہیں ہے, وہ بھی یا اس میں نہیں, اس میں ہونا یا ضروری نہیں ہے. تو دوسرے مصرے میں ہونا ضروری ہے. دیکھیے قطعہ کا ایک وصف خاص حقیقت نگاری ہے. قطعہ کا جو وصف خاص کیا ہے وہ حقیقت نگاری ہے. تو حقیقت پر یہ مبنی ہوتا ہے. تو اس میں حقیقت بیان کی جاتی ہے. قطعات میں کیا ہے؟ یوزلی حقیقت کو بیان کیا جاتا ہے. چلیے قطعہ وہ نظم ہے جس میں کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 21 اشعار ہوں. تو یہاں پر 21 بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ سب شعر مضمون کے لحاظ سے سلسلہ وار ہوں. کنڈیشن کیا ہے یہاں پر؟ سلسلہ وار, یعنی ایک ہی مضمون کو ہمیں تسلسل کے ساتھ باندھنا ہے. تو ایک ہی مضمون یہاں پر ہونا چاہیے. اس کے پہلے شعر میں بالعموم قافیہ نہیں ہوتا. تو یہاں پہلے شعر میں کیا ہے؟ قافیے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. اور قطعہ کہنا ہر شاعر کے بس کا روگ نہیں. دیکھیے قطعہ کہنا کیا ہے؟ ہر شاعر کے بس کا روگ نہیں, ہر کوئی نہیں کہہ سکتا قطعہ. تو مختصر نظم کی تمام وسعتوں کو سمیٹ لانا پڑتا ہے, جو جان جوکھوں کا کام ہے. تو اتنی مختصر سی نظم, یعنی 4 مصروں پر جو ڈیپینڈ ہوتی ہے, یعنی 2 اشعار جس میں ہوتے ہیں, تو اتنی مختصر سی نظم میں تمام ایک مضمون کو باندھنا بولے تو یہ کیا ہے؟ بہت ہی مشکل کام ہے. تو اس وجہ سے اس کو کیا کہا گیا ہے؟ جان جوکھوں کا کام کہا گیا ہے. تو اردو ادب میں کیا ہے؟ نریش کمار شاد اور اختر انصاری کے خطاط اپنی مثال آپ ہیں. تو جب ہم نریش کمار شاد کے خطاط پڑھتے ہیں, پھر اختر انصاری کے خطاط پڑھتے ہیں, تو وہ کیا ہیں؟ وہ اپنی مثال آپ ہیں. تو بہت بہترین خطاط ہیں. چلیے طلبہ خطاط اور رباعی میں فرق دیکھ لیتے ہیں ہم. رباعی بھی 4 مصروں والی نظم ہے, یعنی اس میں بھی 2 اشعار ہوتے ہیں, ہے نا, 2 شعر ہوتے ہیں. تو یہاں پر خطاط میں بھی سیم. تو بعض وقت کیا ہے ہر ایک کو کنفیوز ہو جاتا ہے کہ رباعی کون سی ہے اور خطا کون سا ہے. تو اس میں ہم فرق جان لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ رباعی کیا ہے اور خطا کیا ہے. دیکھیے طلبہ اب وزن کے لحاظ سے اگر ہم ایک فرق دیکھیں گے تو وزن کسے کہتے ہیں؟ جب ہم اشعار کو تختی کرتے ہیں, یعنی تختی جسے کہا جاتا ہے, تو اوزان کے جو ارکان ہوتے ہیں تو ان ارکان کو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں. تو یہاں پر رباعی ہمیشہ کیا ہے؟ مخصوص اوزان میں کہی جاتی ہے. رباعی کیا ہے؟ ہمیشہ ایک مخصوص اوزان میں
کہی جاتی ہے، اس کی ترقی ہمیشہ ایک مخصوص اس میں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر قطع میں ایسی کوئی کنڈیشن نہیں، جبکہ قطع کے لیے کوئی وزن مخصوص نہیں ہے، تو یہاں پر کوئی ایسی شرط نہیں ہے، تو یہاں پر کسی بھی اس میں کہہ سکتے ہیں۔ اور مطلع، دیکھیے مطلع سے بھی ہم اور ایک لے سکتے ہیں فرق اس میں، رباعی میں ہمیشہ کیا ہے مطلع موجود ہوتا ہے، رباعی کا جو کنڈیشن ہے وہ کیا ہے، اس میں مطلع ہونا لازمی ہے، اس میں مطلع ہوتا ہے، جبکہ قطع میں عموماً مطلع نہیں ہوتا، قطع میں کیا ہے دیکھیے مطلع نہیں ہوتا ہے عموماً۔ تو یہاں پر تعداد اشعار کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں گے بچوں تو ہمیشہ رباعی میں ہمیشہ کیا ہے دو شعروں پر، رباعی ہمیشہ دو شعروں پر مشتمل ہوتی ہے، تو اس میں کتنے ہوتے ہیں، 2 اشعار ہوتے ہیں رباعی میں، جبکہ قطع کے اشعار کی تعداد کیا ہے مقرر نہیں، یعنی کتنے بھی اشعار ہم لکھ سکتے ہیں، 4 بھی لکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں، بصورت نظم بھی اس کو لکھ سکتے ہیں، ہے نا۔ تو اس طریقے سے رباعی میں قطعات کے اشعار کی تعداد کیا ہے مقرر نہیں ہوتی، تو رباعی جو ہے، رباعی میں اشعار کی تعداد مقرر ہوتی ہے، جبکہ قطع میں اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہوتی، تو رباعی ہمیشہ کیا ہے 2 شعروں پر مشتمل ہوتی ہے، رباعی میں ہمیشہ 2 اشعار ہوتے ہیں، جبکہ قطع کے اشعار جو ہیں ان کی تعداد مقرر نہیں ہے۔ تو یہ اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے طلبہ کہ قطعات اور رباعی میں کیا فرق ہے۔ چلیے اب ہم پہلا جو قطع ہے نریش کمار شاد کا اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، راحتوں کے نشان مل نہ سکے، راحتوں کے نشان مل نہ سکے، دامن دل کے چاک سل نہ سکے، راحتوں کے نشان مل نہ سکے، دامن دل کے چاک سل نہ سکے، عقل و بد نصیب ٹہنی ہے، عقل و بد نصیب ٹہنی ہے، جس پہ چاندی کے پھول کھل نہ سکے۔ دیکھیے کتنا بہترین قطع ہے یہ، تو راحتوں کے نشان مل نہ سکے، تو یہاں پر بھی شاعر کا غم وہ ہے بھر کر آ رہا ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ اس کی جو زندگی میں ہے کبھی راحت نہیں میسر آئی، کبھی خوشی نہیں آئی، اور جو غم تھے اس کے وہ غم کبھی بھر نہ سکے، دامن دل کے چاک، دامن دل کے چاک سل نہ سکے، تو جو غم تھے شاعر کو، جو غم لاحق تھے شاعر کو، تو وہ غم کبھی اس کے بھر نہ سکے، تو کبھی اس کی زندگی میں خوشی اور راحت میسر نہیں آئی، نہیں ملی۔ عقل و بد نصیب ٹہنی ہے، جس پہ چاندی کے پھول کھل نہ سکے۔ دیکھیے یہاں پر چاندی کے پھول سے شاعر کی کیا مراد ہے، تو چاندی کے کوئی پھول کھلتے ہیں درخت پر، نہیں نا، تو چاندی کے پھول سے مراد کیا ہے، خوشی کے پھول، خوشی کے پھول، تو میری قسمت ہی ایسی تھی، میرا نصیب ہی ایسا تھا کہ میری زندگی میں کبھی خوشی کے پھول کھل نہ سکے، خوشی کے پھول کیا ہیں میری زندگی میں نہیں کھل سکے، تو یہاں پر شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے خوشی اور مسرت حاصل نہیں ہوئی، تو یہ راحت، سکون، خوشی، یہ دیکھیے یہ تمام چیزیں آپ کو کیسے لگتے ہیں، تو شاعر جو ہے وہ اپنے غم کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ راحتوں کے نشان مل نہ سکے، دامن دل کے چاک سلنا، دامن دل کے چاک سل نہ سکے، عقل و بد نصیب ٹہنی ہے، جس پہ چاندی کے پھول کھل نہ سکے۔ تو اس طریقے سے شاعر یہاں پر اس کو بیان کیا ہے۔ اب دوسرا قطع دیکھ لیتے ہیں، یہ قطع آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا نا طلبہ؟ چلیے دوسرا اب دیکھ لیتے ہیں ہم، دوسرا کیا ہے، تو دوسرا قطع جو ہے یہاں پر چاند ایسے دکھائی دیتا ہے، دیکھیے کس طریقے سے شاعر نے یہاں پر تشبیہ دی ہے، چاند ایسے دکھائی دیتا ہے لمبی لمبی گھنیری شاخوں میں، لمبی لمبی گھنیری شاخوں میں، جیسے چہرہ کسی مجاہد کا جیل کی آہینی سلاخوں میں۔ دیکھیے طلبہ کتنے بہترین طور پر شاعر نے یہاں پر سمجھایا ہے، تصور کی دنیا میں چلے جائیے اور سوچئے کہ اب بڑے بڑے گھنیرے پیڑ درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں اور چاند اس میں سے جھانکتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو کیسا لگے گا آپ کو سین؟ بالکل، تو یہاں پر شاعر جو ہے آپ اگر تصور کی آنکھوں سے دیکھیں گے تو شاعر چاند کی جو خوبصورتی ہے اس کو بیان کرتے ہوئے تو اس کی تشبیہ یہاں پر کس سے تشبیہ پیش کی گئی ہے، دیکھیے تو چہرہ جو مجاہد کا چہرہ ہے، مجاہد کسے کہتے ہیں طلبہ؟ مجاہد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے والا ہے، تو یہاں پر ایسے شخص سے اس کے چہرے سے چاند کو تشبیہ دی گئی ہے، تو
چاند کی جو تشبیہ ہے وہ کس سے ہے؟ مجاہد کے چہرے سے ہے۔ تو جب ایک مجاہد جیل کی آہنی سلاخوں پر جو سلاخیں ہوتی ہیں جیل کی، ان سلاخوں کے پیچھے اگر ہم کسی مجاہد کے چہرے کو دیکھیں گے تو وہ بالکل کیسے لگے گا ہمیں؟ جیسے کہ چاند کا چہرہ درختوں کے درمیان سے لگتا ہو، درختوں کے لمبی لمبی اونچی اونچی گھنیرے پیڑوں کے بیچ سے لگتا ہو۔ تو یہ اتنا خوبصورت تصور شاعر نے اس کو باندھا ہے۔ دیکھیے ایک ہی مضمون ہے، کس طریقے سے اس کو تسلسل سے شاعر نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ تو اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ تصور میں سوچتے چلے جائیں گے۔ تو یہ اتنے بہترین اشعار ہیں، اتنا بہترین خطا ہے۔ دیکھیے، چاند ایسے دکھائی دیتا ہے لمبی لمبی گھنیری شاخوں میں، جیسے چہرہ کسی مجاہد کا جیل کی آہینی سلاخوں میں۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں، الفاظ و معنی دیکھ لیتے ہیں ہم۔ یہاں پر نشان جو ہے وہ نشان کے معنی آپ کو معلوم ہے طلبہ، نشان کے معنی کیا ہیں؟ یادگار یا پتہ ہے، یادگار یا پتہ۔ اور چاک جو ہے، چاک سے مراد کیا ہے؟ کٹا ہوا یا پھٹا ہوا۔ تو چاک ہونا یعنی میرا دامن چاک ہو گیا، بولے تو کیا ہے اس کا مطلب؟ کٹا ہو یعنی پھٹ گیا ہے، میرا دامن پھٹ گیا ہے۔ اس طریقے سے ہم اس کو جملے میں استعمال کرتے ہیں، چاک ہونا، پھٹا ہونا۔ تو گھنیری جو ہے، گہری، گھنیری جو جھاڑیاں بولتے ہیں ہم، گھنیرے درخت جو بولتے ہیں وہ کیا ہے؟ گہری ہے، گہرے گہرے یعنی ہرے بھرے اونچے اونچے جو گھنیرے درخت ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں گھنیری۔ اور یہاں پر مجاہد دیکھیے خدا کی راہ میں لڑنے والا، تو مجاہد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو لڑنے والا شخص ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مجاہد کہیں گے۔ اور آہینی سے مراد کیا ہے طلبہ؟ لوہے کی بنی ہوئی، لوہے کی بنی ہوئی، جو لوہے سے بنی ہوتی ہیں مضبوط سلاخیں جو ہوتی ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ آہینی سلاخیں کہلاتی ہیں۔ تو یہاں پر آہینی سے مراد کیا ہے؟ لوہے کی بنی ہوئی۔ چلیے طلبہ اب تشبیہ کے معنی کیا ہیں وہ بھی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ تلمیح ہم نے ہمالیہ سبق میں، ہمالیہ کی جو نظم تھی اس میں تلمیح کو جانا تھا، اب ہم تشبیہ سے واقف ہوتے ہیں۔ چلیے دیکھ لیتے ہیں، عربی زبان کا یہ لفظ ہے۔ تشبیہ کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی مشابہت، تمثیل اور کسی چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا ہے۔ دیکھیے اس کے معنی کیا ہیں؟ مشابہت کے ہیں، یعنی کسی اور شے کو ہم کمپیریٹیولی یعنی کمپیئر کرنا، تشبیہ دینا۔ تو دوسری چیز سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی مثال پیش کرتے ہوئے ایسے جیسے، ہم اس طریقے سے یعنی اس کی مانند ہے بول کر قرار دیتے ہیں۔ تو یہاں پر تمثیل یعنی مثال پیش کی گئی، اور کسی چیز کو دوسری چیز کے مانند ہم قرار دیتے ہیں۔ اور دیکھیے علم بیان کی روح سے کیا ہے؟ جب کسی ایک چیز کو کسی خاص صفت کے اعتبار سے، تو یہاں پر صفت یعنی خوبی کے اعتبار سے، کسی خاص خوبی کے اعتبار سے یا مشترک خصوصیت کی بنا پر، یعنی دونوں میں وہ خوبی پائی جانا، تو جب اس مشترک خوبی کی بنا پر ہم دوسری چیز کی مانند اسے قرار دیا جائے، یعنی کسی ایک جب یہ دیکھ پورا پڑھ دیتی ہوں میں جملہ، علم بیان کی روح سے جب کسی ایک چیز کو کسی خاص صفت کے اعتبار سے یا مشترک خصوصیت کی بنا پر دوسری کی مانند قرار دے دیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا نا آپ کو؟ تو تشبیہ کسے کہا جاتا ہے؟ کسی چیز کو دوسری چیز سے ہم کمپیئر کرنا، اس کا مقابلہ کرنا، کس کی بنا پر؟ کسی خوبی یا خامی کی بنا پر بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم اس کی صفت کے بنا پر یہاں پر اس کی تشبیہ مثال پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے بنیادی طور پر تشبیہ کے معنی ہیں مثال دینا۔ عام طور پر ہم تشبیہ کے معنی کیا لیتے ہیں؟ مثال دینے کے لیتے ہیں۔ تو تشبیہ کے معنی کیا ہیں طلبہ؟ مثال دینا۔ چنانچہ کسی شخص یا چیز کی اس کی کسی خاص خوبی یا صفت کی بنا پر کسی ایسے شخص یا چیز کی طرح قرار دینا جس کی وہ خوبی سب کے ہاں معروف اور مانی ہوئی ہو۔ تو وہ خوبی سے سب واقف ہونا چاہیے۔ تو ایسی معروف اگر خوبی وہ ہے تو اب دیکھیے چاند کی خوبصورتی جو ہے وہ سب کو معلوم ہے، چاند خوبصورت ہے نا؟ تو اس طریقے سے وہ جو خوبی ہوتی ہے وہ خوبی سب کو معلوم ہونی چاہیے، تو معروف ہونی چاہیے، مانی ہوئی ہونی چاہیے۔ تو جب تشبیہ وہ کیا ہے؟ تشبیہ کہلاتا ہے۔
تو مثلاً ہم یہ کہیں کہ بچہ چاند کی مانند حسین ہے. دیکھیں ہم اکثر کہتے ہیں نا کتنا خوبصورت ہے بچہ یا بچی، چاند کی مانند حسین ہے کہتے ہیں نا. تو یہ کیا کہلائے گی؟ تشبیہ کہلائے گی. تو یہ کیا کہلائے گی طلبہ؟ تشبیہ کہلائے گی. اب ہم تشبیہ کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. ان کے عارض پہ دمکتے ہوئے آنسو توبہ، ہم نے شعلوں پہ مچلتے ہوئے شبنم دیکھی. دیکھیے عارض، یہاں پر عارض کیا ہے طلبہ؟ رخسار ہیں. رخسار کو یہاں پر شعلوں سے تشبیہ دی گئی ہے. تو یہاں پر آنسو جو ہیں وہ شبنم سے تشبیہ دی گئی ہے. شبنم یعنی اوس کی جو بوندیں، صبح سویرے جو پانی کی سفید سفید بوندیں ہوتی ہیں جو پتوں پہ پڑتی ہیں، وہ کتنی خوبصورت ہمیں نظر آتی ہیں. تو یہاں پر آنسوؤں کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ شبنم سے تشبیہ دی گئی ہے. یہ آب و تاب حسن، یہ عالم شباب کا، تم ہو کہ ایک پھول کھلا ہے گلاب کا. دیکھیے تو یہاں پر حسن کو، شباب کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ گلاب سے تشبیہ دی گئی ہے. تو اس طریقے سے نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. تو یہاں پر نازکی کو کیا ہے؟ لب کی یعنی ہونٹوں کی جو نزاکت ہے اس کو گلاب سے تشبیہ دی گئی ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. خطا کی جو تشریح کیجئے. یہاں پہلا سوال ہے، شاعر آسودہ دل ہو کر کہہ رہا ہے کہ زندگی میں کبھی راحت و سکون نہیں مل سکا، دل پر جو زخم لگے تھے وہ کبھی نہ بھر سکے. عقل ایسی بدنصیب ٹہنی ہے جس پر کبھی خوشیوں کے پھول نہیں کھل سکے. یعنی زندگی میں کبھی راحت اور خوشی حاصل نہیں ہوئی. چلیے دوسرا خطا دیکھ لیتے ہیں. شاعر کہہ رہا ہے کہ لمبے لمبے اونچے اونچے درختوں کے گھنیرے شاخوں کے درمیان چاند ایسے نظر آ رہا ہے جیسے کسی مجاہد کا چہرہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آتا ہے. چلیے اب ہم یہاں پر دیکھیے طلبہ ایک ویڈیو ہے، میں نے اس کو ترنم سے پڑھا ہے، آپ اس کو سن لیجئے، سماعت کیجئے اور لطف اٹھائیے. خطاط نریش کمار شاد. سماعت فرمائیے. راحتوں کے نشان مل نہ سکے، راحتوں کے نشان مل نہ سکے، راحتوں کے نشان مل نہ سکے، دامن دل کے چاک سل نہ سکے، دامن دل کے چاک سل نہ سکے. عقل وہ بد نصیب ٹہنی ہے، عقل وہ بد نصیب ٹہنی ہے، جس پہ چاندی کے پھول کھل نہ سکے، جس پہ چاندی کے پھول کھل نہ سکے. دوسرا خطا سماعت فرمائیے. چاند ایسے دکھائی دیتا ہے، چاند ایسے دکھائی دیتا ہے، چاند ایسے دکھائی دیتا ہے، لمبی لمبی گھنیری شاخوں میں چاند ایسے دکھائی دیتا ہے، لمبی لمبی گھنیری شاخوں میں جیسے چہرہ کسی مجاہد کا، جیسے چہرہ کسی مجاہد کا، جیل کی آہینی سلاخوں میں، جیل کی آہینی سلاخوں میں. ہم آگے بڑھتے ہیں. اب آپ کا کوئز ٹائم ہے. چلیے سوالات آپ سے ہیں ہمارے. عقل کیا ہے؟ عقل کیا ہے؟ جواب آ گیا آپ کو؟ جی بالکل. عقل وہ بد نصیب ٹہنی ہے جس پر چاندی کے پھول کھل نہ سکے. اب دوسرا سوال دیکھ لیجیے. چاند کیسے نظر آتا ہے؟ چاند کیسے نظر آتا ہے؟ بالکل صحیح جواب.
چاند گھنی شاخوں میں ایسے نظر آتا ہے جیسے جیل کی آہنی سلاخوں میں مجاہد کا چہرہ نظر آتا ہے. چلیے چاندی کے پھول سے شاعر کی کیا مراد ہے طلبہ؟ بالکل چاندی کے پھول سے شاعر کی مراد خوشی ہے. اور 4 جوابات ہیں یہاں پر، آپشنز دیے جا رہے ہیں آپ کو، تو اس کے بتائیے. وہ نظم جس میں کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 21 اشعار ہوں کہلاتی ہے قصیدہ، ہم، خطا اور ربائی. جلدی بتائیے جواب. بالکل صحیح جواب طلبہ آپ کا، وہ جواب کیا ہے؟ خطا ہے. اب دوسرا دیکھ لیجئے. نریش کمار شاد کے خطاط میں شاد کا غم ان کی شاعری میں ایسی آگ بھر دیتا ہے جس میں گرمی، آنچ، شعلے اور روشنی کی تڑپ ہوتی ہے. جملہ کس نے کہا؟ آپشن اے فراق گورکھپوری نے، آپشن بی فیض احمد فیض نے، آپشن سی اختر انصاری نے، اور چوتھا جو آپشن ہے وہ غالب نے. کس نے کہا؟ بالکل صحیح جواب طلبہ آپ کا، ویری گڈ، فراق گورکھپوری نے. چلیے اشعار مضمون کے لحاظ سے مسلسل ہوتے ہیں. آپشن دیکھ لیجئے، قصیدہ، ہم، ربائی اور خطا. کون سا جواب؟ بالکل صحیح جواب خطا. چلیے مجاہد کے معنی ہیں لڑنے والا، نیکسٹ جنگ لڑنے والا، خدا کی راہ میں لڑنے والا اور دیش کے لیے لڑنے والا. صحیح جواب آپ کا خدا کی راہ میں لڑنے والا. اب گھر پر کام لیجئے، عملی کام ہے یہ. اختر انصاری کے خطاط کا مجموعہ آپ گینے سے کچھ خطاط اپنی بیاض میں لکھیے. آپ گینے سے آپ کو لکھنا ہے. اکتسابی محاصل ہیں. خطاط کے مطالعے کے بعد طلبہ خطا کی تعریف سے واقف ہے. نریش کمار شاد کے خطاط اور ان کے تعارف اور ان کی تصانیف سے واقف ہے. الفاظ و معنی، سوالات و جوابات، گھر پر کام وغیرہ سے واقف ہوئے. چلیے طلبہ اب اس شعر کے ساتھ ہم آپ سے ودا لیتے ہیں. میدان امتحان سے گھبرا کے ہٹ نہ جانا، میدان امتحان سے گھبرا کے ہٹ نہ جانا، تکمیل زندگی ہے زخموں پہ زخم کھانا. دیکھیے زندگی میں ہمیں کیا ہے، کبھی بھی ہمیں ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے. تو یہ جو ہماری زندگی ہے اس میں ہمیں کئی زخم بھی ملتے ہیں، تو ان زخموں کے ساتھ ہمیں زندگی کو مکمل کرتے ہوئے ہنستے مسکراتے اس کا سامنا کرنا ہے. مشکلیں کچھ بھی نہیں عزم جواں کے آگے، حوصلے آہینی دیوار گرا دیتے ہیں. تو عزم جواں رکھیے، مشکلیں خود بخود دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.